अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन इकराम, दीनी और इस्लामी भाइयों, मौत और बरज़ख एक ऐसा मरहला है कि हम सबको उससे गुज़रना है, और उससे मुतालिक एक अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या कब्र के अंदर गुनहगारों को एक ही किस्म का अज़ाब होता है? कब्र का अज़ाब बरहक है, कब्र का सवाब बरहक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो भी आदमी गुनहगार मरता है उसको एक ही तरह का अज़ाब होता है या अलग अलग अज़ाब होता है? इस हकीकत को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आदमी कोई भी गुनाह करेगा और उसका अज़ाब उसको याद रहेगा तो उससे वो गुनाह से बचने की कोशिश करेगा। और हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक कायदा और उसका एक उसूल याद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून। ये अल्लाह का उसूल है कि अल्लाह नेकी का सवाब उससे कई गुना ज़्यादा देता है, लेकिन अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा उतनी ही देता है जितनी अल्लाह ने तय कर रखी है। जितना गुनाह उतना अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ। अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोगों अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं। ये सूरह यूनुस की आयत है 44 नंबर की। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। हमें और आपको जो परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें लाहिक होती हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से होती हैं। वयाफु अन कसीर, और अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को ऐसे ही माफ़ कर देता, दरगुजर कर देता है, माफ़ करता रहता है कि मेरा बंदा है, अभी तौबा करेगा, अभी सुधर जाएगा, अभी माफ़ी मांगेगा। अल्लाह ताला मोहलत देता है और बहुत सारे गुनाहों को ऐसे ही दरगुजर कर देता है। अगर हर गुनाह पर पकड़ करे अल्लाह ताला तो इस ज़मीन पर कोई बाकी रहेगा? कोई बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह से सूरतुल अनआम की बड़ी वाज़ेह आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो कोई नेकी लेकर आएगा, नेकी, तो उस नेकी का बदला कम से कम 10 गुना और उसके अलावा 700 गुना उसके बाद, उससे ज्यादा भी अल्लाह ताला देता है। एक नेकी करेंगे तो आपको कम से कम 10 गुना बदला अल्लाह देगा। कितना मेहरबान है अल्लाह ताला। आपने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, 30 नेकी आपको मिल गई। अलिफ पर 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर 10 नेकी। अब कुरान की तिलावत करते जाएं, नेकियों का खजाना जमा होता जाएगा ना हमें अमाल के अंदर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या फरमाया, मन जाअ बिस्सय्या, और जो कोई गुनाह लेकर आएगा, सय्या लेकर आएगा, गुनाह लेकर आएगा, फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, तो जितना गुनाह उतनी सजा, उससे ज्यादा नहीं। जितना गुनाह है किया आपने, आपको उतनी ही सजा मिलेगी। इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून, और बंदों के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह के कितना बड़ा एहसान है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी में फरमाया, रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करके तो देखो, अल्लाह से माफ़ी मांग कर देखो कैसे अल्लाह माफ़ करता है। तो चंद जो है अज़ाब की शक्ल में आपके सामने जिक्र करता हूँ। सबसे पहली चीज़, किसी को हथौड़ों से पीटा जाता है मरने के बाद। बरज़खी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गुनहगार हैं कि जिनको लोहे के हथौड़ों से पीटा जाता है, और इतनी तेज पिटाई होती है कि अगर किसी पहाड़ पर उसको मार दिया जाए तो पहाड़ एकदम से रेजा रेजा हो जाएगा, यानी वो एकदम से मिट्टी बालू बन जाएगा, भूसा बन जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े रेजे रेजे हो जाएंगे। और ये अजाब किनको होता है मालूम है? ये अजाब होता है मुनाफिकों को, ये अजाब होता है काफिरों को। बड़ी वाज़ेह हदीस है अबू दाऊद की 4751 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई काफिर या मुनाफिक सवालों के जवाब में नाकाम होता है और कहता है, कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलुन नास, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है, मेरे नबी कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, फयज़रिबुहु बिमित्राक़िम मिन हदीदिन बैन उज़नैहि, अल्लाहु अकबर, उसके दोनों कानों के दरमियान उस लोहे के हथौड़े से इतनी तेज मार मारता है वो फरिश्ता जो अजाब देने वाला होता है। फयसीह सैहतन यस्मउहल खल्क़ गैरुस सकलैन, और उसके रोने की आवाज को कायनात की हर जानदार चीज सुनती है।
جو روتا ہے وہ منافق کافر بلبلاتا ہے قبر کے اندر، اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ نمبر 2، کس پر قبر تنگ کی جاتی ہے؟ خاص طور سے منافقوں اور کافروں پر، اور بھی لوگوں پر اس طرح کا عذاب آتا ہے، لیکن خاص طور سے مسند احمد میں کافروں اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور کافر اور منافق کو جیسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، وہ سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، باہم اس طرح سے مل جاتی ہے۔ نمبر 3، کچھ ایسے بھی گنہگار ہیں جن کو انتہائی دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا، جہنم کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی آدمی جب زیادہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، انتقام لیتا ہے، تو اس کو پکڑ کر زندہ جلا دیتا ہے، زندہ، تاکہ اس کی ہر رگ میں آگ پہنچ جائے۔ تو یہ سخت عذاب کس کو ہوتا ہے کہ ایک تنور ہے، تنور برزخی زندگی میں ایک عذاب ایسا ہے کہ ایک تنور ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے، اور اس میں مادرزاد لوگوں کو مادرزاد ننگا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ آگ جب اوپر آتی ہے تو اوپر آ جاتے ہیں، نیچے جاتی تو نیچے جاتے ہیں۔ معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو زنا کی لذت حاصل کرتے ہیں، بدکاری کی لذت حاصل کرتے ہیں، 10-15 منٹ کے جو ہے انجوائے اور مزے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، بغیر توبہ کی وہ مر جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اس آگ کی تنور میں ڈالا جاتا ہے، اور کب تک عذاب ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے، کب تک وہ جلے گا اس تنور کے اندر۔ آپ غور کیجئے، جو اللہ کے مخلص بندے، جو ڈرنے والے بندے، یہی تو کہتے ہیں جب کوئی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت گناہ کی دعوت دیتے تو کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر میرے اوپر غالب ہے، اگر میں یہ کام کرتا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، 10 منٹ کے جو ہے مزے کے لیے ہم کتنا بڑا عذاب اپنے آپ پر مسلط کر رہے ہیں۔ تو یہ گنہگاروں کو، زانیوں کو، زناکاروں کو یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کا عذاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو سود کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، سود خور لوگ سود کھاتے ہوئے مر گئے، توبہ نہیں کیا، سودی لین دین ان کا چل رہا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ملی، ایسے لوگوں کو خون کی نہر کے بیچوں بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، خون کی نہر میں ڈال کر کے بیچوں بیچ ان کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جب وہ نکلنا چاہتے ہیں، کنارے آتے ہیں، تو کنارے ایک شخص کھڑا ہوتا بھاری پتھر لے کر، اور وہ ان کے منہ میں جو ہے پتھر ڈال دیتا ہے، پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر وہ نکلنا چاہتا ہے، پھر اس کے منہ میں بھاری پتھر ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ خون کے دریا میں اور ندی میں چلا جاتا ہے۔ یہ عذاب مسلسل ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ ایک اور عذاب کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ یہ کہ کوئی آدمی مال غنیمت کی کوئی چیز چرا لیتا ہے، تقسیم ہونے سے پہلے کوئی مال غنیمت کی چیز کوئی چرا لیا، خیانت کر لیا، تو اس خیانت کرنے والے کو بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خیبر کے بعد، جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، فتح خیبر کے بعد ایک شخص کا تذکرہ لوگوں نے کیا۔ کیسے تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ تو آدمی شہید ہو گیا، فلاں آدمی کو شہادت مبارک ہو، ہنی اللہ بالشہادہ، اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیانت کی تھی، مال غنیمت کی چادر اس کو ملی تھی، اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تقسیم ہونے سے پہلے اس نے اس کو چرا لیا تھا، مال غنیمت کی جو چادر تھی جو اس نے خیانت کی تھی، وہ اس کے اوپر آگ بھڑکا رہی ہے، اس چادر کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تذکرہ ہے عذاب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو گدی کے بل لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی پیر جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور سر جو ہے نیچے ہوتا ہے، اس طرح سے گدی کے بل جو ہے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، الٹا لٹکانے کے بعد اس کو جو ہے اس کے باچھوں کو چیرا جاتا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کو چیرا جاتا ہے اور اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب ان لوگوں کو ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں یا روزہ رکھتے ہوئے افطار کے ٹائم سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، روزہ افطار کا ٹائم نہیں ہوا پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں یہ عذاب دکھایا گیا، اور ایک دشوار گزار پہاڑی تھی، بہت اونچا پہاڑ، اس پر لے جایا گیا، آپ کو دکھایا گیا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جواب دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں یا کبھی بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن روزہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے، روزہ افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے جو ہے یہ روزہ افطار کر لیا کرتے
کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک اور عذاب ہے, اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ عذاب اکثر ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو 4 وقت کی نماز میں رہتے ہیں, فجر میں غائب رہتے ہیں. 4 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فجر میں غائب رہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب بھی دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے اور اس کے جو ہے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. جب اس کو پتھر مارتا ہے عذاب دینے والا فرشتہ, اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے, پھر جیسے پتھر اٹھاتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے. ایسے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے, کون مجرم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ 2 طرح کے گناہ کرنے والے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیتے تھے, قرآن پڑھتے تھے اس کو فراموش کر دیتے تھے, بھول جاتے تھے. اور دوسرے وہ لوگ جو فرض نماز ہوتے ہوئے میٹھی نیند لیتے تھے, جان بوجھ کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں, بیدار ہیں, جگ رہے ہیں, اس کے باوجود نماز فجر میں نہیں آتے. میں نے دیکھا ایک مسجد ہے, پیچھے شوچالے ہے, کمبخت وہاں شوچالے کے سامنے کھڑا ہو کر دستک دے رہا کہ کھولو دروازہ. توفیق نہیں کہ نماز بھی پڑھ لے, وہاں پیشاب اور پخانے کا بھی انتظام ہے. مسجد میں شوچالے بھی ہے, ٹوائلٹ بھی ہے, باتھ روم بھی, سب کچھ ہے, لیکن ایسے جو ہے بدقسمت لوگوں کو نماز کی توفیق نہیں ملی. اس کو کھٹکھٹا رہا ہے غیر مسلم کو کہ دروازہ کھول دے, مجھے حاجت ہے, لیکن بغل میں مسجد ہے, وہاں جا کر کے پہلے قضاء حاجت پوری کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عذاب برزخ کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.